الرحيم والحمد لله على كل حال أهل سبحانك لا أنت العليم اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं. हमने कल जो है बास बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा उठना ये मसला हमने पढ़ लिया था. अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि बास बादल मौत जो है वो बरहक है, जबकि इससे फलासफर जो है वो इनकार करते हैं. हमने उन पर दो दलाइल पेश किए, उसके पास ना होना ही यानी कोई दलील ना होना ही उसका दलील है. कल भी हमने एक एतराज़ पढ़ा था और उसके जवाब दिया था. आज भी हम एक एक एतराज़ पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे. फलासफर जो है, हाँ कल हमने तनासुख की तारीफ पढ़ी थी. तनासुख जो है इसको उर्दू के इस्तिलाह में आवागान कहते हैं. मतलब जो है इसी दुनिया में दारुल अमल में बार बार अपने जज़ा, अपने अच्छे अमाल और बुरे अमाल के लिए बार बार ज़िंदा होने का नाम तनासुख है. हिंदुओं का ये अक़ीदा है जो कि गलत अक़ीदा है. क्यों? क्योंकि तनासुख का कायल होना गोया के बास का इनकार करना है और ये सरासर जो है कुफरिया अक़ीदा है. तो फलासफर हम पर ये एतराज़ करते हैं कि जब आप लोग जो है बास का क्या है कायल हो, तो ऑटोमेटिकली ये साबित हो गया है कि तनासुख का भी आप लोग कायल हो गए. क्या कि आप लोग जो है जब बास के कायल होते हो यानी जब बास बादल मौत को मानते हो तो इसके तो ऑटोमेटिकली ये बात भी साबित हो जाता है कि तनासुख का भी आप कायल हो. वो किसी तरह वो हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं. वो इसी तरह इल्ज़ाम लगाते हैं कि हदीस में आता है, क्यों वो कहते हैं कि तनासुख कहते हैं कि एक जिस्म में एक रूह होता है. जब वो जिस्म मर जाता है तो वो रूह निकलकर एक दूसरी जिस्म में मुंतकिल हो जाती है और यही बात जो है बास बादल मौत में पाया जाता है. वो किसी तरह, क्योंकि दुनिया में जिस बदन के साथ रूह का ताल्लुक होता है, आखिरत में उसी बदन के साथ रूह का ताल्लुक नहीं है. गोया की रूह एक बदन से मुंतकिल होकर जो है दूसरी बदन में क्या होता है मुंतकिल, एक से निकल कर दूसरी बदन में मुंतकिल होता है और यही भी तनासुख का भी नाम है और ये इसको भी तनासुख कहते हैं. वो किस तरह कहते हैं कि आखिरत में दूसरे, वो कहते हैं कि हदीस में आता है कि जहन्नमियों की धाड़ जो होता है, धाड़ जो बड़े 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 दांत जो होते हैं ना हमारे जो गालों में छुपे होते हैं, धाड़, ये बड़े बड़े जो दाढ़ इस अरबी में अज़रास कहते हैं हम, ये बड़े बड़े दाढ़ जो है ये जहन्नमियों की जो है वो उहद के पहाड़ के बराबर हो गए. तो हम देखते हैं कि दुनिया में जो दाढ़ होता है या ये अलग दाढ़ है और आखिरत में उसको उहद के पहाड़ के बराबर. तो यही बात हो गई ना, यही साबित हो गया है कि दुनिया का जो दांत है वो आखिरत में वो दांत नहीं होगा. इस तरह हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना अहलल जन्नति जुरुदुन मुरद, कि बेशक जन्नत वाले जो है वो जुरुद भी होंगे, मुरुद भी होंगे. जुरुद किसे कहते हैं? ये अजरुद उनकी जमा है, यानी जीनत की जगहों के अलावा, यानी जो जो जगह वहां पर बाल का उगने ही जीनत होता है, जैसे सर के बाल हो गए, सर के बाल हो गए और ये पल के हो गए, ये भुवे हो गए या भवे हो गए, ये जो है ये जीनत, यहाँ पर जब बाल होते हैं तब भी जीनत होते हैं. इसके अलावा और कहीं भी क्या होता है बाल नहीं होंगे. जन्नतियों के जो है जीनत की जगहों के अलावा और भी बाल नहीं होते. मतलब पेंडियों पर बाल नहीं होंगे और इस तरह जो है हाथों पर बाल नहीं होंगे, इस तरह बगल में बाल नहीं होंगे, इसकी तरह दीगर जो है क्या होते हैं ये गारमेंट्स जो वाली जगह जो होते हैं वहां पर भी बाल नहीं होंगे. तो हम देखते हैं कि दुनिया में जो है इस बदन पर बाल है और आखिरत में नहीं होंगे. तो जाहिर सी बात है ना, ये बात साबित होगी कि दुनिया में जो जिस्म है आखिरत में वो जिस्म नहीं रहेगा. दूसरी बात, मुर्द किसे कहते हैं? अमरदुन जमा है, यानी वो लोग जिसके दाढ़ी नहीं होते, वो लोग जिसको दाढ़ी नहीं होते. और हम देखते हैं कि दुनिया में मर्दों की दाढ़ी होते हैं और आखिरत में मर्दों की दाढ़ी नहीं हो. तो जाहिर सी बात है यही साबित हो गया कि क्या होता है कि दुनिया में जो बदन के साथ रूह का ताल्लुक होता है वो आखिरत में नहीं होगा. तो हम पर ये एतराज़ करते हैं कि जब आप लोग जो है बास बादल मौत के कायल हो गए तो इसके साथ ऑटोमेटिकली आप लोग तनासुख के भी कायल हो गए. हालांकि आप लोग जो है वो तनासुख
کو باطل سمجھتے ہو تو جو چیز باطل کو مستلزم ہوتا ہے وہ بھی باطل ہوتا ہے. یعنی تناسخ کو جب آپ باطل مانتے ہو تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گئے کہ اس کا مستلزم جو چیز باطل کو مستلزم مطلب باز بادل موت وہ بھی باطل ہو جائے گا. جب تناسخ کے کو آپ باطل سمجھتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ باز بادل موت جو ہے وہ کیا ہے یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بدن کے ساتھ کیونکہ دنیا میں جس بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا روح کا وہ تو آخرت میں موجود نہیں ہے. اور یہی جو ہے تناسخ میں بھی یہ پائی جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے روح ایک بدن سے نکل کر دوسری بدن میں داخل ہو جاتی ہے. اور بعض بھی اسی کہتے ہیں کہ ایک روح جو ہے ایک بدن سے نکل کر دوسرے تو دونوں میں جو ہے معنی پایا جاتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے آپ لوگ تناسخ کی بھی قائل ہو. حالانکہ آپ لوگ تناسخ جب مانتے ہی نہیں ہو تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہ مانو کہ بعض بادل موج ہے وہ برحق ہے. تو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں. اور یہ ایک تو اس نے یہ اعتراض کیا. دوسرا اس نے یہ کیا ہمارا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ مشائخ میں سے ہے وہ ہم پر دلیل اس کا قول ہم پر دلیل پیش کرتے ہیں. ان کا قول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو تناسخ کا قائل نہیں ہو. کہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے خواہ وہ باطل مذہب وہ صحیح مذہب سب کے سب جو ہے وہ تناسخ کے قائل. تو وہ ہم پر یہ دو اعتراض کرتے ہیں کہ ایک جو ہے آپ جب باز بادل موت کو مانتے ہوں گے تو تناسخ کو بھی مانتے ہوں گے. میں نے ریکارڈنگ لگایا ہے. جی معلومہ لگی ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. تو دیکھو اب جب وہ کیا ہے تناسخ کے کیا ہے جب آپ نہیں مانتے ہو تو باز بادل موت کو بھی نہ مانے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہماری مشائخ کا قول ہم پر جو ہے وہ بطور اعتراض پیش کیا کہ خود آپ کے مشائخ میں سے یہ جو ہے تناسخ ان میں سے بات یعنی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی تناسخ کے قائل ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ تناسخ جو ہے وہ باطل ہے؟ تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں. ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ تناسخ کا قائل ہم تب ہوں گے جب ہم یہ بات مان لیں کہ جس جسم کے ساتھ دنیا میں تعلق ہے آخرت میں اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق نہیں ہے. ہم تب بھی تناسخ کا اعتراض ہم پر اوپر آئے گا نا کہ جب ہم یہ بات مان لیں کہ بدن کے ساتھ تو روح کا دنیا میں جس بدن کے ساتھ روح کا تعلق ہے اسی کے ساتھ جو ہے روح کا تعلق نہیں ہے بلکہ دوسرے بدن کے ساتھ جو ہے آخرت میں تعلق ہوگا. یہ تب جو ہے ہم اس کو مانیں گے. تب ہم پر یہ اعتراض ہوگا حالانکہ یہ بات ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ جس بدن کے ساتھ تو روح کا ابھی تعلق ہے آخرت میں اس کا تعلق ہی نہیں ہے. نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جس بدن کے ساتھ یعنی دنیا میں جو بدن ہے جو اجزاء اصلیہ ہے اس کے پیدائش کے وقت جو اجزاء اصلیہ ہے وہی اجزاء اصلیہ وہی بدن جو ہے آخرت میں بھی اٹھایا جائے گا. ہاں البتہ جہاں تک جو آپ لوگ بھال وغیرہ کی بات کریں احد کو تو اس کے بدن میں اضافہ کیا جائے گا اس کو خوبصورت بنایا جائے گی. مثال دیتی ہوں مثال کے طور پر اب ایک مٹی میں نے اٹھا کر جو ہے میں نے اسے ایک بار گھر بنا لیا. جب میں نے گھر بنا لیا تو اس کو دوبارہ توڑ دیا پھر دوبارہ اسی اجزاء کو میں نے اٹھا کر جو ہے پھر دوبارہ بنا دیا پھر اس کو مزید پیارا کر دیا اس کو رنگ وغیرہ. تو اب وہ فریحہ یہ تو نہیں کہے گی نا کہ باجی نے جو ہے یا ایک نیا گھر بنایا ہے بلکہ یہی کہے گی کہ وہی پرانا جو ہے پرانا گھر کو منہدم کر کے ان کو گرا کر جو ہے اب پیارا بنا دیا. تو بالکل اسی طرح مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی بدن کو جس بدن کے ساتھ دنیا میں تعلق ہے اسی بدن کی اجزاء اصلیہ کی یعنی پیدائش کے وقت جو اجزاء ہوتے ہیں جو سیلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو اٹھا کر جو ہے آخرت میں دوبارہ بنائے گا اور پھر اس کو جو ہے خوبصورت کرے گا. کیا کرے گا؟ اس کو جو ہے خوبصورت بنائے گا اس کو یعنی جرد کرے گا مرد کرے گا اور جہنمیوں کا برا حال کرے گا. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم پر اس کا اشکال نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہمارے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے تو انہوں نے بطور لوگوں کو الزامی جواب دیا ہے کہ یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اصول ہے کہ عقائد میں زیادہ کنفیوز نہیں ہونا ہے یعنی زیادہ ڈیپلی جو ہے وہ نہیں جانا ہے بال کی کھال نہیں اتارنا ہے ورنہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارا وہ ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جو ہے وہ کہہ رہے کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے پہاڑ کو یہ اس نے بنایا پہاڑ کو اسی طرح پہاڑ کو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ تک جب پہنچ جاتے ہیں جب آگے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو پھر کس نے بنایا تو بس یہاں پر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے آگے نہیں جانا چاہیے. تو اسی طرح جو ہے جن لوگوں نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی
کے سامنے جو ہے اس تناسخ کے بعض بعد الموت کا جو ہے وہ کال اتارا ہے، تو ان کو بطور الزام یہ جواب دیا تو کیا اچھا اگر یہ بات ہو تو پھر تو تناسخ کا ہر مذہب ہی قائل ہونا چاہیے، ہر مذہب ہی قائل ہونا چاہیے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نہ یہ عقیدہ تھا اور نہ وہ تناسخ کے قائل تھے، بلکہ ان لوگوں کی کیا ان کو الزامی جواب دینے کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اب آپ لوگ دیکھ لیں، وَمِنْهَا هُنَا، یہاں پر نہیں ہے، فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے هذا قول بالتناسخ کہ یہ تو پھر جو ہے تناسخ کا قائل ہونا ہو گیا، لأن الثانیہ، کیوں دلیل آپ پیش کرتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ تناسخ کے قائل ہیں، لأن الثانیہ، کیونکہ لأن الثانیہ الأخروی، کیا مطلب الاخرویہ، لأن الثانیہ، کیونکہ آخرت کے بدن لیس هو الاول، وہ تو دنیاوی بدن ہوتا ہی نہیں ہے، کیوں کسی طرح نہیں ہوتا، لما ورد فی الحدیث، کیونکہ حدیث میں وارد ہوا ہے من اس طور پر ان اہل الجنت جرد مرد، کہ بے شک جنت والے جو ہے وہ کیا تو بغیر بال کے، مرد اور بغیر داڑھی کے ہوں گے، وان الجہنمیہ، اور بے شک جہنمی لوگ غیر سو، اس کے دھاڑ جو ہے مثل احد، احد جو غار ہوتا ہے مدینہ منورہ میں غار ہے، پہاڑ ہے، اس کے برابر ہوگا۔ وَمِنْهَا هُنَا، اور دوسرا دلیل ہم پر وَمِنْهَا هُنَا، اور یہاں پر یہ بات بھی کہا گیا ہے، قال جس نے کہا، قال کہا ہے، من قال جس نے کہا ہے، ایک کہنے والے نے کہا ہے، وہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ان کا اشارہ ہے، ما من مذہب، نہیں ہے کوئی مذہب، الا مگر یہ کہ وللتناسخ فیہ، مگر یہ کہ اس مذہب کے لیے تناسخ، یعنی تناسخ کے لیے فیہ اس مذہب میں قدم راسخ، ایک بہت پختہ جگہ ہے، مطلب ہر مذہب جو ہے وہ تناسخ کا قائل ہے۔ قلنا، ہم کہیں گے، انما یلزم التناسخ، کہ بے شک تناسخ کا استلزام تب لازم آئے گا، لازمیت ضروریت تب لازم آئے گی، لو لم یکن البدن الثانی، جب بدن ثانی مطلب اخروی بدن جو ہے مخلوقا وہ پیدا نہ ہوا ہو من الاجزاء الاصلیت للبدن الاول، دنیاوی بدن کے اجزاء اصلیہ سے اخروی بدن پیدا نہ ہوا، تب جو ہے تناسخ لازم آتا ہے۔ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اخروی بدن جو ہے وہ دنیاوی بدن کے اجزاء اصلیہ سے پیدا ہی ہوا ہے، فَوَإِن سُمِّيَا، پس فلا اشکال، وَإِن سُمِّيَا، اگرچہ نام رکھا جائے، مثلو ذالک، ان جیسے معاملے کا تناسخ کی، یعنی آپ لوگ تناسخ کا مثال نام رکھ لے، یہ تو صرف نام کا فرق پڑتا ہے نا، نام آپ لوگ جو ہے، میں اب اس کو کہتی ہوں لیپ ٹاپ کو، آپ لوگ جو ہے لیپ ٹاپ کیا کرتے ہو نام رکھ لیتے ہیں، اب میں اس کو مثال کے طور پر اس کو میں نام لکھتی ہوں کیا بٹن والا تختہ، اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، بٹن والا تختہ میں نام لے لیتی ہوں، اب کیا اور آپ لوگ کچھ اور نام لے لیتے ہو، تو نام کا کوئی فرق نہیں ہوتا اور نام کا کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو وہی والی بات ہو، مثل ذالک کان نزاعا فی مجرد الاسم، یہ تو صرف اور صرف مجرد مطلب اسم، کان نزاعا یہ جھگڑا ہو گیا، فی مجرد الاسم صرف نام میں، ولا دلیلا، دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس، فلاسفر کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے روح کا بدن کی طرف لٹانا، یعنی اس بدن کی طرف لٹانا جو کہ دنیاوی بدن کی اصلیہ سے پیدا کیا، اس کی طرف لٹانے پر اس کا کوئی دلیل ہی نہیں ہے، خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھو، الى مثل هذا البدن ولا دلیل على استحالة عادة الروح الى مثل هذا البدن، بس کوئی بھی دلیل نہیں ہے اس کے پاس کہ اس جیسے بدن مطلب کہ اخروی بدن کا دنیاوی بدن کے اصلیہ سے بنانا، اس کی طرف جو ہے روح کے عادت کرنے کا ناممکن سمجھنا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بل الادلۃ قائمۃ علی حقیتہ، بلکہ ادلہ مطلب بہت سارے دلائل جو ہے وہ قائم ہے علی حقیتہ، بعد الموت کی حقیقت پر، سواء برابر ہے، سمی تناسخا، تو آپ لوگوں بعد الموت کا نام تناسخ رکھے، ام لا، یا اس کے علاوہ کوئی اور نام رکھے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آگے جاتے ہیں، مبحث الوزن والکتاب والسؤال، یہ بھی چونکہ آخرت کے متعلق سوال ہے تو اسی وجہ سے اس کو پے در پے لایا۔ اس کے بعد وزن،
عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے میدان حشر میں جمع کیے، انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اعمالوں کو تولا جائے گا، اور جس کا پلٹا باری نکلا تو پھر وہ جنتی ہے، اور جس کا ہلکا نکلا تو پھر اس کا یعنی نیک اعمال کا تو وہ جو ہے جہنم، یا تو تطہیر کے لیے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے، الامان والحفیظ۔ اب جو ہے وزن جو ہے یہ بھی ایک برحق عقیدہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وزن جو ہے وہ یعنی اعمال کو تولے جائیں گے۔ اس پر جو ہے امام تحاوی یہاں پر کیا نام ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے دو دلیل پیش کی۔ اب جو ہے اس میں بھی معتزلہ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ والوزن حق، والوزن حق، وزن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی برحق ہے۔ والوزن حق، وزن بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس پر جو ہے لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے اس قول کی وجہ سے، وہ کون سا قول ہے؟ والوزن یومئذ الحق، یومئذ الحق، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وزن جو ہے اس دن، یومئذ اس دن برحق ہوگا، یعنی واقع جو ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہی ہے کہ وزن جو ہے وہ اعمال کا وزن ہوگا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کسی طرح تولے جائیں گے اس کیا ہوتی ہے اس وزن کی، وہ جو کیا نام ہے پلڑا جو ہوگا، جو میزان ہوگا، جو تلا ہوگا، وہ کسی طرح ہوگا، اس میں اعمال کس طرح تولے جائیں گے۔ اس سے ہمارا عقل جو ہے اس کی کیفیات کو سمجھنا جو ہے وہ ہماری عقل ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ بس قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے بتا دیا، بس سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا و اطعنا، اور ہم نے مان بھی لیا، باقی ہمارے عقل اس بات کے قابل نہیں ہے کہ وہ کسی طرح ہوگی۔ والوزن حق، وزن جو ہے برحق لقوله تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، والوزن یومئذ الحق، اس طرح وہ میں آتے ہیں نا والوزن بالقسط یومئذ بالقسط، سورہ رحمان میں بھی آیت آیا ہے کہ وزن کے متعلق جو ہے وہ صراحتاً اس پر دلیل ہے کہ ہاں فلا تخسروا بالقسط، یعنی وزن کو جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کڑا کیا جائے گا، فلا تخسروا، پس میں کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ والمیزان، میزان سے کیا مراد ہے؟ والمیزان، میزان سے مراد، والمیزان عبارت، میزان سے مراد یہ ہے، عبارت مطلب مراد یہ ہے عما یعرف، کہ پہچانے جاتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے مقادیر الاعمال، اعمال کے اندازے کو، اعمال کے اندازے کو پہچانے جاتے ہیں۔ والعقل قاصر، عقل جو ہے قاصر ہے، اس سے ناقص ہے، عن ادراک کیفیتہ، کہ اس کی کیفیت کا ادراک کرے، کہ اس کی کیفیت کا کیا کرے؟ ادراک کرے۔ اس سے جو ہے یہ کیا ہے یہ جو ہے وہ جو ہے یعنی قاصر ہے، عقل جو ہے ہماری ناقص عقل جو ہے اس بات تک نہیں پہنچ سکتے، بس اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا تو ہم نے کہہ دیا۔ دیکھو یہاں پر یہ حدیث میں آتا ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال عمود المیزان، کہ میزان کی ستون جو ہوتا ہے، مسیرت، اس کا فاصلہ جو ہے 50,000 سنت، 50,000 سنت، کیا مطلب کہ 50,000 کے سال کے برابر ہوگا۔ وَإِحْدَى كَفَّتَيْهِ، اور ان میں سے ایک پلٹا من نور کا ہوگا، والأخرى من ظلمت، اور دوسرا پلٹا جو ہے وہ اندھیرے کا ہوگا۔ بہرحال اب اس سے معتزلہ جو ہے انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ کے پاس دو دلیلیں ہیں۔ معتزلہ پہلا دلیل یہ پیش کرتا ہے، آپ لوگ غور سے سن لیں، پہلے یہ تمہید آپ لوگ جان لیں کہ ایک ہوتا ہے اعراض، ایک ہوتا ہے جواہر۔ اعراض وہ ہوتے ہیں جو خود قائم نہیں ہو سکتا، اور کیا جواہر وہ ہوتے ہیں جو خود قائم ہو سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو آسان سے مثال دیتی ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک دیوار ہے،
एक दीवार है, उस पर आपने पेंट किया हुआ है येलो कलर, वाइट, ग्रीन, जो भी हो, रेड या जो भी। अब हम कहेंगे कि दीवार जो है ये जौहर है, क्योंकि खुद कायम है ना, बेनफ्सी खुद कायम है। और ये रंग जो है, ये पेंट जो है, ये क्या है, ये आर्ज है। ये क्या है, आर्ज है। क्यों? क्योंकि अगर ये पेंट ना भी होता तब भी दीवार खुद ब खुद खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर दीवार ना होता तो पेंट खुद ब खुद खड़ा नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये पेंट जो है ये आर्ज है। और ये दीवार जो है ये क्या है, जौहर है। क्या है, ये जौहर है। अब जब आप लोग ये समझ लिए कि अर्ज क्या है, आराज जवाहिर क्या है, तो अब आप लोग मुतजिला की दो दलीलें हैं। मुतजिला दो दलीलों की वजह से जो है वजन से, आमाल के वजन तोलने से जो है वो इनकार करते हैं। पहला उसका दलील ये है कि आमाल जो है वो आराज में से है। मतलब आमाल जो है वो आराज में से, वो खुद बनफसी ही कायम नहीं हो सकता। और इसके बारे में हम सब का उसूल ये है कि जो चीज़ आरज़ है वो दो ज़मानों में कायम नहीं हो सकता। दो ज़मानों में कायम नहीं हो सकता। यही मिसाल देती हूँ दीवार का। मिसाल के तौर पर फरीहा ने जो है क्या किया है, यहाँ दीवार को जो है कलर दे दिया। जब दीवार को कलर दे दिया, अब वो कहते हैं कि नहीं बस ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसी वजह से वो जो है उसको हटा सकता है, यानी उसको जमा करके फिर दोबारा लगा सकते हैं। ये तो एक जमाना ये हो गया ना कि उसने लगा दिया। अब इसको इकट्ठा करके दोबारा बाल्टी में डाले, फिर दोबारा कह दे कि नहीं बस चलो मैं दूसरे जमाने में जो है उसको दोबारा कलर कर लूंगी, कुछ और स्टाइल के साथ हो। तो बिल्कुल इसी तरह आज जो है दो जमानों में नहीं पाया जाता। अब ये फरीहा ये नहीं कर सकती कि इससे जो है ये कलर जो है वो हटा ले और फिर जो है दोबारा किसी और दीवार पर रंग दे, या किसी और नए स्टाइल के साथ जो है वो क्या करे, रंग दे। ये हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से वो कहते हैं, मुतजिला कहते हैं कि आमाल जो है ये आराज है। आराज में जो है वो दो जमानों में पाया नहीं जाता। ये नहीं पाया जा सकता कि एक तो जो है यहाँ पर आपने अमल किया, फिर जो है आखिरत में आपको वो नजर आ रहे हैं। हाँ, दूसरा ये कि अगर मुमकिन भी हो जाए कि अमाल जो है दोबारा नजर आएंगे, हमें दोबारा नजर आएंगे, लेकिन उसका तोलना मुश्किल नहीं, मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अमाल कोई जिस्म तो नहीं है, कोई जिस्म तो नहीं है, कोई ठोस चीज तो नहीं है ना कि हम उसको तला में क्या मीजान में डालकर जो है हम उसको नाप ले या तोल ले। तो कोई चीज है, और हमेशा वजन जो है वो किस चीज की जाती है, अजसाम की जाती है, जो जुसूद की जाती है, मतलब बदनों की जाती है। और अमाल तो कोई जो है वो ठोस चीज है ही नहीं जो बदन रखता हो कि हम उसको वजन में मीजान में डालें और वो जो है वो क्या हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि अमाल, एक तो ये कि अमाल आराज है, और आराज दो जमानों में पाए नहीं जाते। अगर आप बिलफर्ज कह भी ले कि नहीं अमाल जो है वो दो जमानों में पाए जाते हैं, तो फिर उसका वजन करना जो है ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वजन जो है उस चीज की जाता है जो कि ठोस हो, जो जिस्म रखता है, और अमाल जो है वो ठोस नहीं है। तो इसी वजह से जो है अमाल का तोलना नामुमकिन है। ये एक ये बता दिया। दूसरा दलील ये पेश की कि अल्लाह तबारक तआला तो हर इंसान के अमाल से बिल्कुल वाकिफ है। हाँ, आन व मिन, यानी किसी तरह किया, कब किया, क्यों किया, ये सब से अमाल है। तो फिर वजन तोलने की क्या जरूरत है? तो फिर वजन तोलने की क्या जरूरत है? जैसे कि आप लोगों ने पेपर दे दिए, मैंने चेक भी किए हैं। अब मैं आप लोगों को कह दी कि क्या है या पेपर आप लोगों ने कैसे किए हैं, पेपर आप लोगों ने कैसे की है। तो आप लोग कहेंगे कि बाजी ने, लगता है कि बाजी ने पेपर चेक नहीं किए। अगर मैं कह लूँ कि पेपर मैंने चेक भी किया है, फिर भी आप लोगों से मैं पूछती हूँ, तो फिर आप लोग कहेंगे कि बाजी अपना वक्त जाया कर रही है। हाँ, बस फेल कर रहे हैं, इसके वजह कुछ दो लफ्ज हमें पढ़ा लेते, क्या सवाल थी जरूरत की, जब देखी भी है तो फिर इसके। तो बिल्कुल खूब हो इसी तरह कि अल्लाह तबारक तआला की जब हर इंसान के अमाल की मिन और अन जो है मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो फिर जो है वजन करना ये आबस काम होगा, आबस फजूल का काम होगा। और अल्लाह तबारक तआला जो है वो फजूल काम कर ही नहीं सकता। तो इसी वजह से वो जो है मुतजिला जो है इससे इनकार कर रहा है। अब जवाब बाद में देंगे। अब देखो, व अनकरतुहुल मुतजिला, तो अमाल का, व अनकरतुहुल मुतजिला, तो मुतजिला ने जो है किस चीज का, वजन का इनकार किया। लिअन्नल अमाल आराज़ुन, क्योंकि अमाल जो है वो आराज है। पहला दलील ये, व इन अमकन इआदतुहा, यानी आराज का दो जमानों में पाए जाना ये मुमकिन नहीं है। व इन अमकन इआदतुहा, हाँ बिलफर्ज अगर इसका दोबारा लौटना
लौटना जो है वो मुमकिन भी हो जाए, लम युमकिन वज़नुहा, लेकिन फिर भी उसका वज़न करना मुमकिन फिर भी नहीं होगा। वलिअन्नहा, दूसरा दलील, वलिअन्नहा मालूमतुल्लाहि मालूमतुन लिल्लाहि तआला, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला के लिए ये सब कुछ मालूम है। फवज़नुहा अबसन, तो फिर उसका वज़न करना जो है ये अबस काम होगा। हम कहते हैं کہ پہلی بات کی جواب اعمال کا، پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اعمال اعراض ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اعمال اعراض، ہم نے کب کہا کہ اعمال کو تولا جائے گا؟ بلکہ اعمال کو جو ہے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، بلکہ ان رجسٹروں کو تولا جائے گا جہاں پر اعمال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پر اعمال نامے کو تولا جائے گا، اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ اور اعمال نامے جو ہے وہ تو ایک رجسٹر ہے، ایک رجسٹر ہے، کاپی ہے، اور وہ جسم رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ تولا جائے گا۔ اور اس کے دلیل جو ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو ہے یہ آج کل ٹیکنالوجی دور میں جو ہے معتزلہ اعراض کو تولنا جو ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہے وہ اعراض ہے، اعراض کا تولنا جو ہے یہ ناممکن ہی نہیں ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی دور میں جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کل جب درجہ حرارت کے لیے مقیاس الحرارت ہوتے ہیں، یعنی سردی بڑھتی ہے، سردی گرمی کا کتنی سینٹی گریڈ ہے، اور اسی طرح جو ہے بخار کتنا ہے انسان کا، اور اسی طرح جو ہے کیا ہوتا ہے یہ باری باری چیزیں لوگوں کو کتنے آسان طریقے سے جو ہے تولا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کل جو ہے یہ بھی ایک آلہ نکل آیا ہے کہ لوگوں کی مائنڈ کو، ان کی عقل کو اور ان کی سوچ کو تولا جاتا ہے۔ تو آج کل ٹیکنالوجی دور میں جو اعراض، کتنے زیادہ اعراض ہوتے ہیں، اب دیکھو درجہ حرارت اعراض ہے، برودت اور حرارت جو ہوتا ہے، یعنی گرمی اور سردی کا کیا کرنا، ہم روز دیکھتے ہیں کہ آج اتنی درجہ حرارت اتنی زیادہ، حالانکہ وہ اعراض ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کا جو ہے مقیاس الحرارت موجود ہے، اس کا اعلیٰ سے موجود ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو پھر اعمال کا اللہ تبارک تعالیٰ، جب ایک انسان ناقص انسان یہ کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ تو کیا ہے، قدیر ذات ہے، قادر ہے، تو پھر ان کی ذات سے کیا بعید ہے کہ اعمال کو تولا جائے۔ لیکن بہرحال ہم نے دو جواب دے دیے۔ پہلا یہ تو کہ اعمال کے بجائے اعمال نامہ کو تولا جائے گا جیسے حدیث سے وارد ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اعمال کو اگر تولا بھی جائے تب بھی جو ہے کوئی حرج نہیں، کیونکہ آج کل جو ہے کتنے اعراض کے لیے جو ہے بڑے بڑے آلات آئے ہیں اس کو جھانچنے کے لیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، جو ایک انسان یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ قدیر ذات ہے، وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے جو اس نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے سب کچھ، تو پھر اس کا وزن کرنا بس ہے، تو ہم اس کو جواب یہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کام بھی کرے گا وہ کسی عرض کی وجہ سے کہے گا، کسی عرض کی وجہ سے یعنی کسی مقصد کے تحت کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کام کا کرنا، ان کے امور کا کرنا، یہ معلل بالاعراض نہیں ہے۔ ایک اعراض ہوتے، ایک غرض ہے، غین کے ساتھ ہے، ایسا غرض نہ، غرض کہتے ہیں مقصد کو، اعراض کہتے ہیں عرض کو، مطلب جو چیز خود قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ہوتے ہیں امور جو ہے وہ معلل بالغرض نہیں ہے، بالغرض نہیں ہے، یعنی وہ کسی مقصد کے تحت نہیں کرتا کہ یعنی ضرور نہ ضرور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے اس میں یہ مقصد ہوگا، یہ مقصد ہوگا، یہ مقصد ہوگا، یہ مقصد ہوگا، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کا تولنا کسی حکمت کی وجہ سے ہو، جو حکمت ہمیں معلوم نہ ہو، جو حکمت ہمیں معلوم نہ ہو، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ دوسرا دلیل بھی آپ لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھو والجواب عن الشبہۃ الاول، دیکھو کہ پہلی جواب کون سے کہ اعمال اعراض ہے، اعراض تولے نہیں جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی دلیل کا جواب یہ ہے انہ قد ورد فی الحدیث، کہ بے شک حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے، ان کتب الاعمال هي التي توزن، اچھا عفوا، ان کتب الاعمال، کہ بے شک اعمال کی کتابیں، هي التي توزن، کہ وہ تولے جائیں گے، فلا اشکال، بس اسی وجہ سے اس پر تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ وعلى تقدیر التسلیم، بالفرض اگر کیا کر لیں،
وعلى تقدیر تسلیم وعلى تقدیر تسلیم بالفرض اگر تسلیم بھی کیا جائے وعلى تقدیر بالفرض تسلیم بھی کیا جائے کون افعال اللہ تعالی معلت بالاعراض کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے یعنی یہ پہلے تو دوسرا جواب تو ہم نے یہ دے دیا نا کہ معلل بالاعراض ہے ہی نہیں. اگر مان بھی لیجیے والا تقدیر تسلیم کہ مان بھی لیجیے کہ کون افعال اللہ تعالی معللۃ بالاعراض بالفرض یہ مان لیا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی امور جو ہے وہ معلل بالاغراض ہے یعنی مقصد کے تحت مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لعل فی الوزن تو پھر شاید جو ہے وزن کرنے میں حکمت ایک ایسی حکمت ہوگی لا نطلع علیہا کہ اس پر ہم جو ہے مطلع نہیں ہے بخبر نہیں ہے. وعدم اطلاعنا اور ہمارا کسی چیز پر مطلع نہ ہونا علی الحکمت یہ حکمت پر ہمارا مطلع نہ ہونا لا یوجب العبث یہ عبث کو مستلزم واجب نہیں کرتا. یہ ہم نے جو ہے 2 جوابات پڑھ لیے. باقی میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آگے جو ہے وہ یہ تھوڑا سا ہے لیکن پھر بحث جو ہے وہ آدھی رہ جائے گی. میرے خیال سے اتنے ہی کافی ہے. باقی انشاءاللہ العزیز ہفتے کے دن پیر کے دن پڑھ لیں گے. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. کوئی سوال